अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। UGC नेट 2024 के लिए उर्दू का ये क्लास नंबर 18 है। आज के क्लास में हम उर्दू के गज़ल गो शुआरा फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, फ़िराक गोरखपुरी, यगाना यास चंगेज़ी के मुतालिक मुकम्मल हयात व खिदमात आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में यानी 16 और 17 नंबर क्लास में बाकी जो गज़ल गो शुआरा थे शामिल निसाब, उनके मुतालिक, उनकी हयात व खिदमात के मुतालिक हमने और आपने पढ़ा था। अगर मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाऊं तो ये साथियों UGC नेट 2024 के लिए जो सिलेबस है कोड R28 उर्दू सब्जेक्ट का। तो अगर आप यहाँ पर यूनिट 3 में उर्दू गज़ल के बारे में देखेंगे तो वली दकनी, मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन खा मोमिन, शाद अजीमाबादी, हसरत मोहानी, यहाँ तक हम लोगों ने साथियों हयात व खिदमात मुकम्मल कर लिया था। आज के क्लास में फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, यगाना चंगेज़ी और फ़िराक गोरखपुरी तक हम लोग मुकम्मल हयात व खिदमात पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखेंगे AR डिजिटल पर साथियों, पूरी मेहनत से हम जो है आप लोगों के लिए एक क्लास में 4-5 शुआराए किराम की हयात व खिदमात पेश कर रहे हैं ताकि ताकि साथियों एग्ज़ाम तक जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस मुकम्मल हो सके। इसके लिए मैं पूरी तगोदो कर रहा हूँ, पूरी कोशिशें कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए। बराए मेहरबानी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। CTET का क्लास भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जल्द करेंगे। और साथियों कंफर्म कराइएगा कि हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, हमारी आवाज़ आप तक सही सलामत आ रही है, साफ़ सुथरी आवाज़ आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमें इस क्लास को शुरू करने में कहीं कोई परेशानी और दिक्कत का सामना न करना पड़े और इस क्लास का आगाज़ हो जाए। शुरू करेंगे और आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जैसा कि मैंने कहा, फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, यगाना चंगेज़ी, फ़िराक गोरखपुरी की हयात व खिदमात आज के क्लास में पढ़ी जाएगी। क्लियर है? रुखसार परवीन शुक्रिया आपका ऑल क्लियर। हयात अंसारी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से बता देता हूं कि आज का क्लास, ये जो क्लास देख रहे हैं BPSC यानी UGC नेट के अलावा BPSC, TGT और PGT के अलावा DSSB और इसके अलावा हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में TGT PGT का मुकाबला जाती इम्तिहान अगर होता है वहां पर ये सब मवाद आपको काम आने वाला है। बहरकैफ आज के क्लास का आगाज करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। इनकी शायरी हुज़्नो अलम, हुज़्न का मतलब वही रंज गम, अलम का मतलब भी वही दुख दर्द परेशानी। तो इनकी शायरी हुज़्नो अलम की शायरी है। ये अजीब बात है कि उर्दू गज़ल बुनियादी तौर पर इश्क और इस तरह हिजर की हिरमा नसीबों की शायरी होने के बावजूद शिद्दत गम को दर्जे कमाल तक पहुंचाने के लिए फ़ानी की मुंतज़िर रही। मीर तकी मीर के बारे में भी कहा गया कि वो दर्दो गम के शायर थे, लेकिन फ़र्क ये है मीर के शेर दिल को छूते हैं, दिल में उतरते भी हैं, लेकिन वाह की शक्ल में दाद वसूल किए बगैर नहीं रहते। यानी मीर की जो शेर है, मीर का जो अशार है, मीर की जो शायरी है, मीर की जो गज़ल है, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मुंह से यक बैक आपको अचानक जो है सुनने के बाद वाह की आवाज या वाव की आवाज निकलती है। बोलते हैं ना वाव कितना अच्छा है, वैसा। लेकिन फर्क यह है कि मीर के शेर छूते वाह की शक्ल में दाद वसूल किए बगैर नहीं रहते। जबकि फ़ानी के बारे में कहा गया है कि जब वो अपनी पुरसोज आवाज में गज़ल पढ़ते थे तो सामईन पर ऐसा असर होता था कि बाज़ औक़ात वो दाद देना भूल जाते थे, यानी वो जो है शेर में ही खो जाते थे,
ہے نا درد کو محسوس کرنے لگتے تھے۔ جب فانی بدایونی اپنی غزل میں درد بیان کرتے تھے، رنج و الم بیان کرتے تھے، سامعین اپنی زندگی کے رنج و الم اور درد کو ان کی شاعری میں، فانی کی شاعری میں محسوس کرتے تھے اور داد دینا بھول جاتے تھے۔ بات یہ ہے کہ دوسرے شاعر عشق کے بیان میں محبوب کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے وصل کی آرزو کرتے ہیں، جدائی کا شکوہ کرتے ہیں یا ہجر کی اذیتوں کا بیان کرتے ہیں، جبکہ فانی کا معشوق خود ان کا اپنا غم تھا، یا پھر اپنی ذات سے نفسیات کی زبان میں خود اذیتی یا اذیت کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی فن کا محاکمہ کرتے ہیں یا محاسبہ کرتے ہیں تو فنکار کی شخصیت ضمنی چیز رہ جاتی ہے، اصل بحث اس کی فنکاری سے ہوتی ہے۔ اس نے کیسے تشبیہات، کیسے استعارات، کہاں مطلع، کہاں قصید انہوں نے مقطع، مطلع وغیرہ کا استعمال کیا، ردیف و قافیہ کس طریقے کے لگائے، اصل بحث فنکاری پر چلی جاتی ہے۔ رنج و غم، رنج و الم، درد وغیرہ وہ سب بات کی چیزیں ہو جاتی ہے۔ فانی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے غم پرستی کو جیسے ایک منفی رجحان تصور کمال تک پہنچا دیا کہ اس میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ تو تھے تمہیدی کلمات۔ اب آئیے ان کی حیات و خدمات سے متعلق باتیں کچھ دیکھتے ہیں۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں BPSC کوالیفائی، UGC نیٹ، STET، DGT، PGT یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل AR ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ فانی کا اصل نام تھا شوکت علی خان۔ فانی بدایونی کا اصل نام تھا شوکت علی خان اور تخلص ان کا تھا فانی۔ فانی بدایونی کی پیدائش 1879 کو اسلام نگر ضلع بدایوں UP میں ہوئی۔ فانی کی وفات 1941 میں حیدرآباد میں ہوئی۔ فانی بدایونی کے والد کا نام شفاعت علی خان تھا۔ فانی بدایونی کے والد تھانے میں ملازمت کرتے تھے یا تھانے دار تھے۔ فانی نے MAO کالج علی گڑھ سے سن 1908 میں LLB یعنی وکالت کی تعلیم مکمل کی، لیکن وکالت کے پیشے سے انہیں دلچسپی نہیں تھی۔ فانی بدایونی کی شادی 1903 میں زمانی بیگم نامی خاتون سے ہوئی۔ فانی بدایونی بچپن ہی سے شعر و سخن کی طرف مائل تھے۔ فانی بدایونی نے اپنی پہلی غزل سن 1890 میں کہی تھی۔ فانی بدایونی نے 1898 میں اپنا پہلا دیوان مرتب کر لیا تھا۔ فانی 11 سال کی عمر میں ہی شاعری شروع کر دی تھی اور 1898 میں ان کا پہلا دیوان مرتب ہو گیا تھا، لیکن وہ اس شغل کو یعنی اس کام کو یعنی شعر و شاعری کے کام کو گھر والوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ جیسے آج کل کا بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے بیٹ بال لے کر کے کرکٹ کھیلنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کے ڈر سے بیٹ بال چھپاتا پھرتا ہے، اسی طریقے سے فانی بدایونی اپنی شاعری کو، اپنے شاعری کے کلام کو، اپنے شاعری کے شغل کو، کام کو اپنے گھر والوں سے چھپائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے والد بہت سخت گیر تھے اور ان کو شاعری سے بڑی نفرت تھی۔ انہوں نے فانی کو سختی سے منع کیا کہ وہ اس شغل سے باز آ جائیں، یعنی شعر و شاعری کرنا بند کر دیں، لیکن جب فانی کا شاعری کا چسکا نہیں چھوٹا تو انہوں نے ان کا دیوان جلا دیا۔ یعنی انہوں نے جو اپنا پہلا دیوان مرتب کیا تھا سن 1898 میں، ان کے والد نے ان کا کیا دیوان کو ہی جلا دیا، کیونکہ ان کے والد کو شعر و شاعری سے سخت نفرت تھی۔ فانی بدایونی نے ایک ماہنامہ تصنیم
सन 1930 में निकाला था। फ़ानी बदायूनी की गज़ल की खसूसियत कुनूतियत है ना। फ़ानी बदायूनी सन 1926 में हैदराबाद गए। वहाँ महाराजा किशन प्रसाद और प्रिंस मुअज़्ज़म जाह के दरबार से वाबस्ता हो गए। कौन? फ़ानी बदायूनी। फ़ानी बदायूनी को यासियत का इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। और ये सवाल कई बार पूछा जाता है आपको, अगर यूजीसी नेट में देखेंगे कि यासियत का इमाम किन को कहा जाता है, तो यासियत का इमाम फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। फ़ानी बदायूनी को यासियत का इमाम किसने कहा? तो अहमद सिद्दीकी ने कहा। आप देखेंगे फ़ानी बदायूनी की गज़लें, तो फ़ानी बदायूनी की जो गज़लें हैं, इनकी कलाम फ़ानी नाशिर मशवरा बुक डिपो गांधीनगर दिल्ली, इब्तिदाई 10 गज़लें पढ़नी है। जैसा कि हर क्लास में बता रहा हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जितने भी गज़ल गो शुआरा हैं, हर गज़ल गो शुआरा किसी की 5, किसी की 10, किसी की 20, किसी की 25 अगर गज़लें पढ़नी पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम अभी हयातो खिदमत पर चल रहे हैं जी। एग्ज़ाम आने तक जो है इंशाअल्लाह जहाँ तक हो पाएगा हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि जो अहम मवाद है कम से कम वो आप सबको करा दूँ। उसके बाद जिगर मुरादाबादी का नाम है। जिगर मुरादाबादी की आतिशे गुल की इब्तिदाई 10 गज़लें आपको पढ़नी हैं। अब इन्हीं की हयातो खिदमत आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी का असल नाम था अली सिकंदर, है ना। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हूँ जिंदगी दुश्वार हो जाए। अगर नेट भी सही सलामत चलने लगे तो फिर जिंदगी क्यों न आसान हो जाएगी। अगर आसानियाँ हूँ जिंदगी दुश्वार हो जाए, तो इसलिए जिंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उसको झेलना है जी, तभी आप क्या करेंगे? क्वालिफाइड कर पाएंगे, निकल पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अब इंशाल्लाह नेट सही सलामत चलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। खैर, जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर था। जिगर मुरादाबादी का तखल्लुस जिगर था। इनकी पैदाइश 1890 मुरादाबाद यूपी में हुई। इनकी वफात सन 1960 में गोंडा में हुई जी। गोंडा भी यूपी में ही पड़ता है। अगर कहीं लगे कि कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार कंफर्म कराइएगा बराए मेहरबानी। चलिए, अगला पॉइंट है कि जिगर मुरादाबादी के वालिद मौलवी अली नजर भी शायर थे। जिगर मुरादाबादी दाग देहलवी के शागिर्द हुए। जिगर मुरादाबादी अमीरुल्लाह तस्लीम और असगर गोंडवी से भी मशवरा सुखन लिया, यानी शेर व शायरी में क्या की इन्होंने? इस्लाह ली। क्या की साथियों? इस्लाह ली। लिखा नहीं जा रहा, मालूम नहीं क्या हो गया भाई। चलिए, जिगर मुरादाबादी की शायरी में इश्के मजाजी नुमाया है। जिगर मुरादाबादी की 3 शादियां हुई थी। जिगर मुरादाबादी को शतरंज और ताश खेलने में काफी दिलचस्पी थी। शायर लोग यही सब तो करते थे। जिगर मुरादाबादी का दीवान कुल्लियाते जिगर के नाम से बाजार में दस्तयाब है, जो उनकी गज़लों, नज़्मों, क़साइद व क़ताआत का क्या है? मजमुआ है। इस दीवान की खास बात यह है कि इसका दीबाचा आले अहमद सुरूर ने लिखा है, जिन्होंने कुल्लियात का अक्स उतार कर रख दिया है दीबाचे में। जिगर मुरादाबादी को मिर्ज़ा गालिब और दीगर शुआरा की तरह ये इम्तियाज़ हासिल है कि उनके कई अशार ज़रबुल मसल बन गए हैं और बरसों गुजर जाने के बाद भी ज़बान पर ताज़ा रहते हैं। मसलन, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी की अगर तसनीफ की बात की जाए, जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमुए शाये हुए हैं। दागे जिगर 1922 में, शोले तूर 1932 में और तीसरा आतिशे गुल सन 1958 में। ये सब इनके शेरी मजमुए हैं। आखिरी शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का आतिशे गुल है। इन पर इनको साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया जी। जिगर मुरादाबादी को अलीगढ़ से डीलट की एजाजी डिग्री भी हासिल हुई। अगले शुआरा हैं असगर गोंडवी।
اصغر گونڈوی کی اگر غزل آپ کو بتائی جائے تو ان کا جو شعری مجموعہ ہے نشاط روح، نشاط روح کی آپ کو ابتدائی 10 غزلیں پڑھنی ہیں۔ دیکھیے ساتھیو، ایک چیز میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا، AR ڈیجیٹل پر میں مکمل کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کا سلیبس ہے اس سلیبس کے مطابق جی لائن با لائن آپ کو پڑھاؤں، تاکہ کوئی ٹاپک آپ کا نہ چھوٹنے پائے۔ جو چیز میں اگر چھوڑتا بھی ہوں بتا دیتا ہوں، جیسے میں غزلوں کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، غزلوں کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں۔ شروع میں نے ولی دکنی کا بتایا کہ ان کی جو پہلی غزل ہے کتنے اشعار ہیں اور کیا ردیف ہے، کیا قافیہ ہے، دوسرا ہے کیا، تو ابھی اتنی غزلوں کو پڑھانا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ باقی جو مین پوائنٹس ہیں ان کو میں کور کر رہا ہوں ٹاپک وائز لائن، جتنا جائے گا اتنا کروں گا۔ مان لیجئے کہ اگر UGC نیٹ کا جو ابھی جون میں ایگزام ہونے والا ہے، اگر جون کے ایگزام تک آپ کا یہ سلیبس مکمل نہیں ہوتا ہے تو اسی کلاس کو، اسی سلیبس کو، اسی بیچ کو ہم دسمبر تک لے کر جائیں گے اور مکمل UGC نیٹ کی تیاری کرائیں گے، تاکہ جتنے بھی ٹاپک UGC نیٹ نے اپنے نصاب میں شامل کیے ہیں ہر ٹاپک کو میں کور کرا دوں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بیچ میں چھوڑ دیا، ادھر سے کرا دیا، ادھر سے کرا دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو لے لیا، ویسا نہیں۔ میں مکمل کوشش کر رہا ہوں کہ ہر شاعر کو، ہر قصیدہ نگار، مثنوی، مرثیہ نگار، جو بھی لوگ ہیں شامل نصاب، سب کو پڑھاؤں، لائن با لائن پڑھاؤں۔ ٹھیک ہے، ہماری یہ مکمل کوشش رہتی ہے۔ بہرکیف تو اب اصغر گونڈوی کی نشاط روح سے جو ابتدائی 10 غزلیں ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اصغر گونڈوی کا اصل نام تھا اصغر حسین۔ اصغر گونڈوی کا تخلص تھا اصغر۔ اصغر گونڈوی کی پیدائش سن 1884 میں گورکھپور میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گورکھپور میں ہوئی۔ اصغر گونڈوی کی وفات 1936 میں الہ آباد میں ہوئی۔ اصغر گونڈوی کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ اصغر گونڈوی اپنی زندگی کے زیادہ ایام گونڈا میں گزارے، اسی مناسبت سے یہ گونڈوی لکھتے تھے۔ جی، اصغر گونڈوی نے شاعری کی ابتدا 1906 عیسوی میں کیا تھا۔ اصغر گونڈوی نے منشی خلیل احمد وجد بلگرامی سے اصلاح سخن لیا۔ اصغر گونڈوی بعد میں امیر اللہ تسلیم کے شاگرد ہوئے۔ اصغر گونڈوی شاہ عبد الغنی منگلوری کے مرید تھے۔ اصغر گونڈوی کا تصوف کی طرف جھکاؤ ہونے کی وجہ سے ان کی شاعری میں مضامین تصوف کا غلبہ ہے۔ اصغر گونڈوی ہندوستانی اکیڈمی کے سہمائی رسالہ ہندوستانی کے شعبہ اردو کے مدیر رہے، ایڈیٹر رہے۔ اصغر ٹائم کیپری کے ملازمت کے لیے بابو راج بہادر کے بہت ممنون تھے اور انہیں اپنا محسن اور شفیق سمجھ کر ان سے گھل مل گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں شراب، افیم اور بالا خانوں کی سیر کا چسکا لگ گیا۔ بالا خانہ اگر آپ کو بتاؤں میں، بالا خانہ کیا ہوتا ہے تو اگر آپ کو بتاؤں ساتھیوں تو ریڈ لائٹ ایریا آج کے زمانے میں آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے، ہے نا؟ تو انہیں کیا ہوا؟ شراب، افیم اور بالا خانوں یعنی ریڈ لائٹ ایریا کا چسکا لگ گیا۔ کوٹھوں کی مذکورہ حاضریوں کی وجہ سے، یعنی ریڈ لائٹ ایریے میں، علاقے میں جانے کی وجہ سے حاضریوں کے دوران چھٹن نامی ایک طوائف اصغر گونڈوی پر لٹو ہو گئی، یعنی فریفتہ ہو گئی۔ آگے دیکھیے گا، لٹو ہو گئی یہ خاتون۔ اصغر گونڈوی اپنے شراب نوشی کے زمانے میں نشہ میں چور چھٹن کے گھر پہنچتے، یعنی وہی خاتون ہے، طوائف خاتون، چھٹن کے گھر پہنچتے اور امام غزالی کے فلسفے پر اس کے ساتھ بحث کرتے تھے۔ بتائیے، امام غزالی کے متعلق جو ہے اصغر گونڈوی اس طوائف سے کیا کرتے تھے؟ امام غزالی کے فلسفے پر بحث کرتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اصغر کی صحافتی زندگی 1912 میں شروع ہوئی، جب انہوں نے فیض آباد سے شائع ہونے والے ہفتہ روزہ اخبار قیصر ہند میں کام شروع کیا۔ بعد میں یہ اخبار پیام ہند کے نام سے شائع ہونے لگا۔ اصغر کا ابتدائی کلام انہی اخبارات میں شائع ہوا۔ ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ یہ بات ادھوری رہ جائے گی یہاں پر، یہ جو چھٹن نامی طوائف تھی خاتون، یہ اصغر گونڈوی کے پیار میں، مطلب بعد میں اصغر گونڈوی نے توبہ کر لیا اور وہاں جانا، شراب نوشی
وغیرہ چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ مسجد پکڑ لیے تھے۔ تو یہ چھٹن نامی طوائف جو تھی ساتھیوں، یہ اصغر گونڈوی کا مسجد کے باہر ان کو دیکھنے کے لیے انتظار کرتی تھی۔ جب اصغر گونڈوی کو لگا کہ یہ میرا پیچھا کر رہی ہے، تو اصغر گونڈوی نے اس خاتون کو کہا کہ تم اور تمہارے گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں، جب ان چیزوں سے توبہ اگر کر لو گی تو میں تم سے شادی کروں گا۔ چنانچہ وہ خاتون اصغر گونڈوی پر اتنا عاشق ہوئی، اتنا فریفتہ ہوئی کہ انہوں نے اس کام سے توبہ کیا، اپنے گھر والوں کو بھی توبہ پر آمادہ کیا، اور چنانچہ کیا ہوا، اصغر گونڈوی نے اس خاتون سے دوسری شادی کر لی، حالانکہ اصغر گونڈوی کی پہلی شادی ہو چکی تھی، وہاں سے بھی ان کو 2 بیٹیاں تھیں۔ بہرکیف تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا، میں نے بتا دیا آپ کو۔ اور اصغر گونڈوی کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا کہ ان کا جو ساتھیوں کیا تھا، کلام قیصر ہند میں کیا ہوتا تھا، شائع ہوتا تھا ان کا ابتدائی کلام۔ ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد سے اصغر کا تعلق سر تیج بہادر سپرو کے توسط سے ہوا، جو اصغر کے مداح تھے، چاہنے والے تھے، تعریف کرنے والے تھے۔ اصغر 1930 سے 1936 یعنی اپنی موت تک ہندوستانی اکیڈمی سے منسلک رہے، وابستہ رہے۔ اصغر کی غزل میں حسرت کی سادگی، پسندانہ شیرینی، فانی کی بالغ نظری، لطافت اور موسیقیت اور تصوف کی چاشنی گھلی ملی نظر آتی ہے۔ ان کا کلام پڑھنے والا فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس میں خیال یا مضمون کی خوبی زیادہ ہے یا لطافت اور حسن بیان کی۔ اب دیکھیے، اگر اصغر گونڈوی کی تصنیفات کی بات کی جائے، اصغر گونڈوی کے شعری مجموعے میں نشاط روح اور سرود زندگی ہے۔ اصغر گونڈوی کا پہلا شعری مجموعہ نشاط روح ہے، یہ 1925 میں شائع ہوا، اور ان کا دوسرا شعری مجموعہ سرود زندگی ہے، یہ سن 1934 میں شائع ہوا۔ اصغر گونڈوی کا کلیات اصغر کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ اب آڈیو ویڈیو کلیئر ہے، ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ برائے مہربانی ایک بار ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے بعد ہے یگانہ چنگیزی۔ یگانہ چنگیزی کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ دیکھیں گے، ان کا جو شعری مجموعہ ہے آیات وجدانی، آیات وجدانی کی ابتدائی 10 غزلیں آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ پروفیسر بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ چلیے، یگانہ چنگیزی کی اگر بات کی جائے تو ان کا اصل نام تھا مرزا واجد حسین، تخلص تھا یگانہ۔ انہوں نے پہلے اپنا تخلص یاس رکھا تھا، پھر بدل کر یگانہ تخلص انہوں نے کر لیا۔ پیدائش کی بات کی جائے تو یگانہ کی پیدائش 1883 عظیم آباد پٹنہ میں ہوئی، وفات 1956 لکھنؤ میں ہوئی۔ والد کا نام مرزا غلام حسین عرف پیارے صاحب تھا۔ یگانہ چنگیزی شاد عظیم آبادی کے شاگرد ہوئے۔ یگانہ چنگیزی نے مرزا محمد شفیع کی صاحبزادی کنیز حسین سے 1913 یا 14 میں شادی کی تھی۔ تصنیفات کی اگر بات کی جائے، یگانہ چنگیزی کی نشتر یاس، آیات وجدانی، گنجینہ اور ترانہ ان کی اہم تصنیفات ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آیات وجدانی کی 10 غزلیں آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یگانہ کا پہلا مجموعہ کلام نشتر یاس 1914 میں شائع ہوا۔ ان کا دوسرا مجموعہ آیات وجدانی کے نام سے سن 1927 میں منظر عام پر آیا۔ یگانہ کی قدر و منزلت کا دار و مدار بڑی حد تک اسی مجموعے پر ہے، یعنی آیات وجدانی جو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں، جی ان کی جو قدر و منزلت ہے، ان کی جو یگانہ کی جو عزت ہوتی ہے، جی ان کا جو مرتبہ، مقام، منزل بڑھا ہوا ہے، یہ آیات وجدانی کی وجہ سے ہے، اور انہی کی ابتدائی 10 غزلوں کو شامل نصاب کیا گیا جو ہمیں پڑھنا ہے۔ ان کا تیسرا مجموعہ ترانہ کے نام سے 7 سال بعد سن 1933 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1934 عیسوی میں آیات وجدانی کا دوسرا ایڈیشن منظر عام پر آیا۔ 1945 عیسوی میں اس مجموعے کا تیسرا ایڈیشن بھی آ گیا۔ اس اشاعت کا کام پہلی اشاعتوں سے بہتر تھا۔
1946 ء میں جب یگانہ بمبئی گئے تو اس وقت ان کی ملاقات سید سجاد ظہیر سے ہوئی تھی۔ ان کے لیے یگانہ نے اپنے تمام مجموعوں میں شامل کلام کو گنجینا کے نام سے مرتب کر دیا۔ یہ مجموعہ کمیونسٹ پارٹی کے اشاعتی ادارے سے سن 1947 میں شائع کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یعنی یگانہ چنگیزی نے چند کتابچے بھی لکھے تھے، مثلا شہرت کاذبہ جسے خرافات عزیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے غالب شکن بھی شائع کیا، جس سے لکھنؤ کے ادبی حلقوں میں بڑی اٹھا پٹک ہوئی۔ اگلے شاعر ہمارے سامنے فراق گورکھپوری ہیں۔ فراق گورکھپوری کو کون نہیں جانتا؟ فراق گورکھپوری کی اگر بات کی جائے تو ان کا جو شعری مجموعہ ہے ساتھیوں گل نغمہ، اس کی ابتدائی 10 غزلیں یہاں سے پڑھنی ہیں۔ جی اتنے ہی لوگ ہیں آج کے کلاس میں، اور یہ آج آخری ہیں فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ یہ سوال BPSC میں بھی پوچھا گیا تھا۔ تخلص ان کا فراق تھا۔ پیدائش 1896 گورکھپور میں ہوئی، وفات سن 1982 دہلی میں ان کی وفات ہوئی۔ فراق گورکھپوری کے والد کا نام گورکھ پرساد تھا۔ فراق گورکھپوری کا انتقال دہلی اور آخری رسوم الہ آباد میں۔ ان کا شمار 20ویں صدی کے اردو زبان کے صف اول کے شعراء میں ہوتا ہے۔ فراق گورکھپوری کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر پائے جاتے ہیں۔ دیکھیے بار بار میں بتاتا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں، AR ڈیجیٹل باقی چینلوں سے کیوں مختلف ہے۔ میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جو نصاب ہے اس نصاب کو فالو اگر آپ کریں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ چاہے UGC نیٹ دے رہے ہیں، BPSC دے رہے ہیں، UPSC دے رہے ہیں، TGT دے رہے ہیں، PGT دے رہے ہیں، STT دے رہے ہیں، DSSS دے رہے ہیں، سب سے پہلے آپ آدھار بناتے ہیں تو NCERT کو آدھار بنائیے، اور پریویس ایئر پیپر میں جو سوالات پوچھے گئے اور اس سوالات میں فائنل آنسر پہ جس چیز کو مانا گیا اس چیز کو آپ فالو کیجئے، آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ NCERT ایک ایسا مواد ہے، جی NCERT ایک ایسا مواد ہے جو آل اوور انڈیا میں آپ کو ساتھیوں جی مانا جاتا ہے، اس کے حوالے کو، اس کی ہر چیزوں کو، کیونکہ یہ نکالا ہی گیا ہے ساتھیوں اسی کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہرکیف تنقید میں رومانی تنقید کی ابتدا فراق گورکھپوری سے ہوئی ہے۔ جی رومانی تنقید کی ابتدا کن سے ہوتی ہے؟ تو فراق گورکھپوری سے۔ الہ آباد یونیورسٹی میں فراق گورکھپوری انگریزی کے استاد ہوئے۔ یہ سوال بھی کئی بار آ چکا ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ فراق اردو کے شاعر ہیں تو ہو سکتا ہے اردو کے استاد مقرر ہوئے ہوں گے، نہیں، الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے تھے۔ فراق گورکھپوری آل انڈیا ریڈیو کے پروڈیوسر بھی رہے۔ فراق PCU اور ICS یعنی انڈین سول سروس کے لیے منتخب ہوئے تھے، لیکن گاندھی جی کی عدم تعاون کی مخالفت میں استعفیٰ دے دیا، جس کی پاداش میں انہیں جیل بھی جانا پڑا، جن کی وجہ سے انہیں جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی۔ اس کے علاوہ فراق گورکھپوری کی شہرہ آفاق کتاب یعنی ان کو بلندیوں پر پہنچانے والی کتاب گل نغمہ ہے، جس کی غزلیں ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا سلیبس میں، جس کو ہندوستان کا اعلیٰ معیار ادب گیان پیٹھ انعام ملا۔ یعنی فراق گورکھپوری کو ساتھیوں اسی شعری مجموعہ گل نغمہ پر ہندوستان کا اعلیٰ اردو ادب کا جو اعلیٰ ایوارڈ ہے گیان پیٹھ ایوارڈ، یہ ان کو عطا ہوا۔ تصنیفات کی اگر بات کی جائے ساتھیوں تو ان کی تصنیفات گل نغمہ، گل رعنا، مشعل، روح کائنات، روپ، شبستان، سر غم، بزم زندگی، رنگ شاعر وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ ان کے شعری مجموعے کی اگر بات کی جائے، شعرستان 1966 میں، شبنمستان 1947 میں، روح کائنات 1945 میں اور گل نغمہ 1959 میں شائع ہوئے، یہ سب ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روپ سن 1946 میں شائع ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی رباعیوں کو شرنگار رس کی رباعیاں کہا ہے۔ اب دیکھیے یہی سوال آپ کو الگ طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، یعنی کن کی رباعیوں کو شرنگار رس کی رباعیاں کہا گیا ہے؟
تو ساتھیوں فراق گورکھپوری کی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ فراق گورکھپوری کی رباعیوں کو شرنگار رس کی رباعیاں کس نے کہا ہے؟ تو ساتھیوں جس طریقے سے مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، اسی طریقے سے خود فراق گورکھپوری اپنی رباعیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی رباعیاں شرنگار رس کی رباعیاں ہیں۔ شرنگار رس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حسن و عشق سے متعلق احساسات و کیفیات کا بیان۔ میں نے یہ اس لیے ایڈ کیا یہ والا پوائنٹ تاکہ شرنگار رس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ فراق گورکھپوری کے خطوط کا مجموعہ من آنم 1962 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ان کی نثری اور تنقیدی تصانیف میں حاشیے، انداز اردو کی عشقیہ شاعری اور اردو غزل گوئی مشہور ہے۔ فراق گورکھپوری نے ترجمے بھی کیے۔ ترجمہ ان کا 101 نظم از رابندر ناتھ ٹیگور، یعنی رابندر ناتھ ٹیگور کی 101 نظموں کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ ان پر ان کو ساہتیہ اکادمی نئی دہلی 1962 میں یہ انعام ملا۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہیملیٹ، یہ از شیکسپیئر ہے نا، اس پر ان کو ساہتیہ اکادمی 1976۔ ترجمہ گیتانجلی از رابندر ناتھ ٹیگور، مکتبہ اردو ادب لاہور۔ اس کے بعد ترجمہ سادھو کی کٹیا، ایک انگریزی ناول کا اردو روپ، اس پر ان کو ساہتیہ کلا بھون الہ آباد سے 1966 میں ملا۔ ان کو اعزازات بھی ملے ہیں، اور یہ سب جو انعامات و اعزازات ہیں یہ پوچھے جاتے ہیں۔ 1960 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ان کو ملا، لیکن یہ جو 1960 ہے اس پر اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1960 نہیں بلکہ 1962 ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1960 ہے۔ میں نے مطالعہ کیا تو مجھے معلوم چلا کہ یہ 1960 1962 دونوں ہیں، تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 1968 میں ان کو پدم بھوشن اعزاز سے نوازا گیا۔ 1968 میں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد سب سے اہم جو ہے ساتھیوں 1969 میں گیان پیٹھ انعام، یعنی اردو شاعری میں پہلا گیان پیٹھ انعام ان کو ملا۔ کون سے شعری مجموعے پر؟ ابھی اوپر بتایا ہوں، کمنٹ کر کے بتائیے گا کون سے شعری مجموعے پر ان کو یہ والا انعام ملا۔ کمنٹ کر کے بتائیے کون سے شعری مجموعے پر، کمنٹ کر کے سارے لوگ بتائیے گا۔ 1969 میں گیان پیٹھ انعام، اردو شاعری میں پہلا گیان پیٹھ انعام انہی کو ملا، فراق گورکھپوری کو۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اردو شاعری میں پہلا گیان پیٹھ انعام کن کو ملا؟ فراق گورکھپوری کو۔ 1981 میں غالب اکیڈمی ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا اور سمان کیا گیا۔ فراق گورکھپوری کے بارے میں ہم نے آج پڑھ لیا، گل نغمہ کے متعلق ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد مجروح سلطان پوری کی غزل گوئی کے متعلق، کلیم عاجز کی غزل گوئی کے متعلق، شہر یار خان، اس کے بعد عرفان صدیقی، یہ 4 بج گئے ہیں۔ ان کے متعلق انشاءاللہ کل کے کلاس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد معروضی سوالات لگاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر یونٹ 4 اردو نظم کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم نظم نگار شعراء کرام کے متعلق باتیں آئیں گی۔ کیسی لگی ہماری یہ محنت، کیسا لگا آج کا ہمارا یہ کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ باقی کلاس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا، بیل آئیکن گھنٹی والے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ لائیو کلاسز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور لائیو کلاس میں آپ شامل ہو سکیں۔ گل نغمہ بالکل صحیح جواب ہے، بالکل صحیح جواب ہے عائشہ خاتون، گل نغمہ۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اردو شاعری میں پہلا گیان پیٹھ انعام کن کو ملا اور کس مطلب جو شعری مجموعے پر، تو گل نغمہ پر کن کو ملا؟ فراق کو، فراق گورکھپوری کو۔ اصل نام کیا تھا؟ اصل نام بھی سارے لوگ کمنٹ کر دیجئے، یادداشت آپ کی بڑھ جائے گی۔ دیکھیے یہ جو UGC نیٹ کا کلاس ہو رہا ہے، یہ سارے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں شعراء کرام، مصنفین جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب BPSC کے NCERT نصاب میں شامل ہیں، تو اس لیے اگر آپ یہاں پہ کلاس دیکھیں گے تو اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ رگھوپتی سہائے، بالکل رخسار پروین۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے ہے، فراق ان کا تخلص ہے۔ فراق گورکھپوری کے نام سے یہ مشہور ہوئے جانے جاتے تھے۔ کنگ خان، نائس کلاس سر، شکریہ۔ چلیے جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ مفتی توحید رضا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔
तमाम साथियों का दिल से ममनून व मशकूर हूँ सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बतों के लिए, नवाजिशों के लिए। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इसी तरीके से तैयारी जारी व सारी रखिए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।